सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल का आइकन दबाइए सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। सारी तारीफ अल्लाह के लिए है जिसने रमज़ान को ढाल और ऐसा रास्ता बनाया जो जन्नत में ले जाने वाला। मैं अल्लाह ताला की हम्द बयान करता हूँ और उसका शुक्र अदा करता हूँ, उसी की सनाखानी करता हूँ और उसी से मग़फ़िरत तलब करता हूँ। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। आपने रिसालत पहुँचा दी और अमानत अदा कर दी, उम्मत की खैर खाही की और अल्लाह के रास्ते में वैसे ही जिहाद किया जैसे जिहाद का हक़ है, यहाँ तक कि आपके रब की जानिब से आपको मौत आ गई। मेरे रब का दरूद व सलाम नाजिल हो आप पर, आपके आल व असहाब पर और उन पर जो उनके तरीक़े पर चले और उनके नक्शे कदम की पैरवी करें और क़यामत तक उनकी सुन्नतों की इक़्तिदा करें। अम्मा बाद, ऐ मुसलमानों, मैं ख़ुद को और आपको अल्लाह अज़्ज़ा वजल के तक़वा की वसीयत करता हूँ। तक़वा तमाम भलाइयों को शामिल है। आप सब्र व तहम्मुल, कोशिश और इस्तिक़ामत को लाजिम पकड़ें। याद रखो कि दुनिया चंद रोज़ा और महदूद सांसों का नाम है। हम में से कोई नहीं जानता कि इसकी रवानगी कब है। ऐ अल्लाह के बंदो, हमें चाहिए कि जब तक ज़िंदगी बाकी है हम तैयारी करें। हमें याद रखना चाहिए कि मौत बेखबरी में आती है और सुबह के वक्त रात में चलने को कौम सराहती है। और उस दिन से डरो जिसमें तुम सब अल्लाह ताला की तरफ लौटाए जाओगे। हर शख्स को उसके आमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा और उन पर जुल्म नहीं किया जाएगा। मुसलमानों, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह ताला ने हम लोगों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। मैंने जिन्नात और इंसानों को महज इसीलिए पैदा किया है कि वो सिर्फ मेरी इबादत करें। कोई दिन ऐसा नहीं है मगर ये कि उसमें अल्लाह की ताअत का काम है और अल्लाह की रहमत की मेहरबानियों में से कोई मेहरबानी है। अल्लाह ताला अपने बंदों में से जिसे चाहता है तौफीक देता है और अल्लाह ताला बड़े फजल वाला है, वो पाक और बड़ी मग़फ़िरत, बड़ी रहमत वाला है। आपके सामने मुअज़्ज़ज़ रातें और फजल वाले अय्याम हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके आने की खुशखबरी दिया करते थे। मुस्नद इमाम अहमद में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब को खुशखबरी सुनाते हुए इरशाद फरमाया, तुम्हारे पास माह रमज़ान आ चुका है। ये एक बरकत वाला महीना है। अल्लाह ताला ने तुम पर इसके रोज़े फ़र्ज किए हैं। इस माह में जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद किए जाते हैं और शयातीन को बेड़ियों में जकड़ दिया जाता है। इसमें एक रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है। जो इसके खैर से महरूम रहा वो महरूम रहा। इब्न रजब का कौल है, ये हदीस माह रमज़ान के तईं एक दूसरे को मुबारकबाद देने की बुनियाद है। मोमिन जन्नत के दरवाज़ों के खुलने की कैसे खुशखबरी नहीं दिया जाएगा। गुनाह करने वाला जहन्नम के दरवाज़ों के बंद होने की कैसे खुशखबरी नहीं दिया जाएगा। अक्लमंद जिस वक्त शैतान को बेड़ियों में जकड़ा जाएगा उस वक्त की खुशखबरी कैसे नहीं दिया जाएगा। उस वक्त जैसा दूसरा वक्त कहाँ होगा। आप कह दीजिए कि बस लोगों को अल्लाह के इस इनाम और रहमत पर खुश होना चाहिए, वो उससे बदरजहा बेहतर है जिसको वो जमा कर रहे हैं। रमज़ान का महीना सियाम व क़याम का महीना है, कुरान व एहसान का महीना है। इस महीने में आमाल की फजीलतें जमा हो गई। सियाम व कुरान क़यामत के दिन बंदे के लिए शफाअत करेंगे। सियाम कहेगा, ए अल्लाह, दिन के वक्त मैंने इसको खाने और शहवत से रोके रखा, बस इसके हक में मेरी शफाअत कबूल फरमा। और कुरान कहेगा, मैंने रात को इसे जगाए रखा, बस इसके हक में मेरी शफाअत कबूल फरमा।
صحیحین میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ اور طلب ثواب کے لیے رکھے اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جو شخص ایمان اور حصول ثواب کی نیت کے ساتھ رمضان کی راتوں میں قیام کرتا ہے اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جو شخص ایمان اور حصول ثواب کی نیت کے ساتھ لیلۃ القدر میں قیام کرتا ہے اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے روزے دار کے اجر کی ذمہ داری اپنے اوپر لی ہے، صحیح بخاری میں ہے، آدمی کا ہر عمل 2 گنا ہوتا ہے، اور اس طرح ہر نیکی کا ثواب 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سوائے روزہ کے کہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا عطا کرتا ہوں، یقیناً روزہ دار کھانا اور شہوت نفسانی کو میری وجہ سے ترک کرتا ہے۔ یہ عظیم مہینہ ہے اور معزز موسم ہے، اس میں جب تک روزے دار افطار نہ کر لیں فرشتے ان کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ روزے داروں کے لیے اس میں 2 خوشیاں ہیں، ایک جب وہ افطار کرتا ہے تو اس کے افطار سے خوش ہوتا ہے، اور دوسرے جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اپنے روزے کا ثواب پا کر خوش ہوگا۔ اللہ تعالیٰ روزانہ جنت کو مزین کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ ان قریب میرے نیک بندے اپنے اوپر سے محنت و تکلیف کو اتار پھینکیں گے اور تیرے پاس آئیں گے۔ اللہ کی طرف سے آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے، اے خیر کے متلاشی آگے بڑھ اور برائی کے خواہش مند رک جا۔ تو قلوب اپنے خالق سے قریب تر ہوتے ہیں اور نفوس اپنے پیدا کرنے والے کے لیے خالص ہوتے ہیں۔ اس مہینے میں فضیلت والی آخری 10 راتیں ہیں، لیلۃ القدر ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جس نے امام کے ساتھ اس کے پھرنے تک قیام کیا اس کے لیے پوری رات قیام کرنے کا ثواب لکھا جائے گا۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو آگ سے خلاصی دیتا ہے اور یہ ہر رات میں ہوتا ہے۔ اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو، پھر خاک آلود ہو، پھر خاک آلود ہو، جس نے رمضان کو پا لیا اور اس کی مغفرت نہیں ہوئی۔ رمضان میں روزہ داروں کی دعاؤں کو رد نہیں کیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں دعا قبول ہونے کی بہت ساری گھڑیاں ہیں، تو اس میں خوب دعائیں کرو۔ اللہ نے صیام والی آیتوں میں بیان کیا ہے کہ وہ اپنے مومن بندوں سے قریب ہوتا ہے اور دعا کرنے والوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو جب کبھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں۔ اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں، یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے۔ مسند امام احمد میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 لوگوں کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا ہے، عادل امام، روزہ دار جب تک کہ وہ افطار نہ کر لے، اور مظلوم کی دعا۔ رمضان میں بھلائی کے بہت سارے دروازے ہیں۔ جس نے کسی روزہ دار کو ایک کھجور کے ذریعے ہی افطار کرایا تو اس کو افطار کرنے والے کے مثل اجر ملے گا، مگر اس کے افطار کرنے والے کے اجر سے کچھ بھی کم نہیں ہوگا۔ سب سے افضل صدقہ رمضان کا صدقہ ہے۔ جو حساب کے دن سے ڈرتا ہے اس کو چاہیے کہ بھوکے مسکین کو کھانا کھلائے، بیواؤں اور یتیموں کی ضرورتوں کو پوری کرے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں مسکین، یتیم اور قیدیوں کو۔ ہم تو تمہیں صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے بدلہ چاہتے ہیں نہ شکر گزاری۔ بے شک ہم اپنے پروردگار سے اس دن کا خوف کرتے ہیں جو اداسی اور سختی والا ہوگا۔ بس انہیں اللہ تعالیٰ نے اس دن کی برائی سے بچا لیا اور انہیں تازگی اور خوشی پہنچائی، اور انہیں ان کے صبر کے بدلے جنت اور ریشمی لباس عطا فرمائے۔ مومن بھائیوں، رمضان کا مہینہ تقوی کے عظیم موسموں میں سے ہے۔ روزہ ڈھال ہے، یعنی فحش اور محرمات سے بچاؤ کے لیے محفوظ قلعہ ہے۔ رب سبحانہ نے صیام کی آیتوں کی شروعات تقوی سے کیا ہے اور ان کا اختتام بھی تقوی سے کیا ہے۔ اللہ سبحانہ نے صیام کے احکام کو بیان کرنے کے بعد فرمایا، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ تقوی بہترین زاد ہے اور اس کا لباس بہترین لباس ہے، اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے چھٹکارے کی شکل بنا دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جس کا اسے گمان بھی نہ ہو، اور جو شخص اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے گناہ مٹا دے گا اور اسے بڑا بھاری اجر دے گا، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا اللہ اس کے ہر کام میں آسانی کر دے گا۔
اللہ تعالیٰ نے متقیوں کو اپنی معیت سے خاص کیا ہے اور اپنی محبت سے انہیں نوازا ہے. کیوں نہیں مواخذہ ہوگا. البتہ جو شخص اپنا قرار پورا کرے اور پرہیزگاری کرے تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے. آخرت کا یہ بھلا گھر ہم نے اسے ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے جو زمین میں بڑائی اور فخر نہیں کرتے، نہ فساد کی چاہت رکھتے ہیں. پرہیزگاروں کے لیے نہایت ہی عمدہ انجام ہے. مومنوں کی جماعت تقوی کے ذریعے ابدی سعادت حاصل ہوتی ہے. اس جنت کی جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے. اس جنت میں ایسی چیزیں ہیں جنہیں کسی آنکھ نے نہیں دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، اور نہ کسی انسان کے دل نے اس کے بارے میں خیال کیا ہے. یاد رکھو کہ اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی اندیشہ ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور برائیوں سے پرہیز رکھتے ہیں. ان کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی آخرت میں بھی خوشخبری ہے. اللہ تعالیٰ کی باتوں میں کچھ فرق ہوا نہیں کرتا. یہ بڑی کامیابی ہے. مسلمانوں، رمضان کا مہینہ رحمان کی خوشنودی حاصل کرنے، اس کے راستے پر استقامت اور اس کی لقاء کی تیاری کا موقع ہے. کیونکہ آج عمل ہے، حساب نہیں. کل حساب ہوگا، عمل نہیں ہوگا. اپنے ساتھ توشہ لے لیا کرو. سب سے بہتر توشہ اللہ تعالیٰ کا تقوی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم تقوی اختیار کرو. گنتی کے چند ہی دن ہیں. اللہ تعالیٰ میرے لیے اور آپ کے لیے قرآن و سنت میں برکت دے اور آپ کو اس کی آیات اور حکمت سے فائدہ پہنچائے. میں کہتا ہوں جو تم سن رہے ہو، اور اللہ سے اپنے لیے اور آپ کے لیے گناہ کی مغفرت طلب کرتا ہوں. آپ بھی اس سے مغفرت طلب کریں. بے شک وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے. تمام تعریف اللہ کے لیے ہے. تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے رمضان کے مہینے سے ہمیں نوازا. اس مہینے میں قرآن نازل کیا جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے، اور جس میں ہدایت کی اور حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اللہ کا درود، سلام اور برکت نازل ہو ان پر، ان کے آل و اصحاب پر اور تابعین پر، اور ان پر جو اچھے طریقے سے قیامت تک ان کی پیروی کریں. اما بعد، مومنوں کی جماعت، صیام کے مقاصد میں سے طاعت پر نفس کی تربیت کرنی ہے. بندے کے نفس کو معصیت سے پاک کرنا ہے. صیام کی حالت میں جس طرح مسلمان اپنے نفس کو بعض مباح چیزوں سے روکتا ہے، تو بدرجہ اولا وہ حرام چیزوں سے اپنے نفس کو روکے. روزہ صرف کھانے سے رکنے کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ ایسا مہینہ ہے جس سے ایمان اور عمل صالح پیدا ہوتے ہیں. جو شخص بحالت روزہ جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنے اور جہالت کو ترک نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمارے نبی صلوات ربی وسلامہ علیہ رمضان میں بھلائی کی تمام شکلوں میں سب سے زیادہ سخی تھے. صحیحین میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت اور خیر کے معاملے میں سب سے زیادہ سخی تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اس وقت اور زیادہ بڑھ جاتی جب جبریل علیہ السلام آپ سے رمضان میں ملتے. جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان کی ہر رات میں ملتے، یہاں تک کہ رمضان گزر جاتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام سے قرآن کا دور کرتے تھے. جب حضرت جبریل آپ سے ملنے لگتے تو آپ چلتی ہوا سے بھی زیادہ بھلائی میں سخی ہو جایا کرتے تھے. اس کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. قرأت قرآن کی رمضان میں خصوصیت ہے. غور و فکر کے ساتھ تلاوت قرآن سے زیادہ قلب کے لیے نفع بخش کوئی چیز نہیں ہے. ابن قیم رحمہ اللہ کا قول ہے، قرآن تمام پسندیدہ اور صاف پیدا کرتا ہے جن سے دل کی زندگانی اور کمال حاصل ہوتا ہے. اسی طرح وہ ان تمام برے اوصاف سے روکتا ہے جس سے دل کا بگاڑ و ہلاکت پیدا ہوتا ہے.
اگر لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ تدبر کے ساتھ قرآن پڑھنے میں کیا ہے تو اس کے علاوہ وہ تمام چیزوں کو چھوڑ کر اس میں مشغول ہو جائیں گے۔ مسند امام احمد میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری ایک رات ایک ہی آیت کے ساتھ قیام کیا، اسی پر رکوع کرتے اور سجدہ کرتے، اسی کو تلاوت کرتے اور بار بار دہراتے، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ وہ آیت تھی ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم، اگر تو ان کو سزا دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اگر تو ان کو معاف فرما دے تو زبردست حکمت والا ہے۔ یہ صدیقہ رضی اللہ عنہا وعن ابیہا ہیں، ان کے بارے میں ان کے بھتیجے نے کہا کہ میں ایک روز ان کے پاس صبح کے وقت گیا، وہ نماز پڑھ رہی تھی اور یہ پڑھ رہی تھی انا كنا قبل في اهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم انا كنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحیم۔ وہ ان آیتوں کو بار بار دہرا رہی تھی اور دعا کر رہی تھی اور رو رہی تھی۔ میں کھڑا رہا یہاں تک کہ کھڑے ہونے سے اکتا گیا تو میں اپنی ضرورت سے بازار گیا، پھر لوٹا، اس وقت بھی آپ یہی آیت دہرا رہی تھیں، نماز پڑھ رہی تھی اور رو رہی تھی۔ تو اے عبادت گزارو، یہ بھلائی کے دن آ چکے ہیں، خرچ کرنے کے موسم نمودار ہو گئے ہیں۔ خیر کے کاموں باہم سبقت لے جاؤ، تقرب کے کاموں سے اپنے وقتوں کو آباد کرو، طاعتوں سے توشہ اختیار کرو، اپنے رب کے لیے ان میں اخلاص پیدا کرو اور ان میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو۔ اور درود و سلام بھیجیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، جسے اللہ تبارک تعالیٰ نے خود سے اس کی شروعات کی ہے۔ اے اللہ، محمد اور آل محمد پر ایسے ہی رحمتیں نازل کر جیسے تو نے ابراہیم کی آل و اولاد پر رحمت نازل کی۔ بلا شبہ تو قابل تعریف اور قابل تعظیم ہے۔ اے اللہ، تو چاروں خلفاء بکر، عمر، عثمان، علی اور تمام صحابہ تامین اور قیامت تک ان کی درست طریقے سے پیروی کرنے والے تمام لوگوں سے راضی ہو جا۔ تو اپنی عفو و کرم اور سخاوت کے ذریعے ان کے ساتھ ہم لوگوں سے بھی راضی ہو جائے ارحم الراحمین۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، شرک اور مشرکوں کو رسوا کر۔ اے اللہ، تو اپنے دین کے دشمنوں کو تباہ کر۔ اے اللہ، اس ملک کو اور بقیہ تمام مسلمانوں کے ملکوں کو امن و اطمینان اور ترقی و خوشحالی والا بنا دے۔ اے اللہ، غمگین مسلمانوں کے غم کو دور کیجیے۔ اے اللہ، پریشان لوگوں کے پریشانیوں کو ختم کیجیے، قرض داروں کے قرض کو دور کر دے، ہمارے اور مسلمانوں کے مریضوں کو شفا دے۔ اے اللہ، ہر جگہ مسلمانوں کی حالتوں کو درست کر دے تو اپنی رحمت سے اے منان، اے ذوالجلال والاکرام۔ اے اللہ، اے اللہ، جو ہمارے اور ہمارے ملک کے خلاف سوچے، اے اللہ ان کے اس برے سوچنے کو ان کی طرف لوٹا دے، ان کے مکر اور اے اللہ، ہمارے ملک میں امن عطا فرما، ہمارے ائمہ اور سربراہان مملکت کی اصلاح فرما، ائمہ اور سربراہان مملکت کی تو حق کے ذریعے تائید فرما، ان کو نیک مشیر کا عطا فرما اور ان کو اس چیز کی توفیق دے جس کو تو پسند کرتا ہے۔ اے اللہ، ہمارے امام کو تو اپنی توفیق عنایت فرما، اپنی تائید کے ذریعے مدد فرما، ان کو بہترین بدلہ دے، ان کے ولی عہد کو اسی توفیق دے جو آپ چاہتے ہیں اور پسند کرتے ہیں۔ اے اللہ، تو ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما۔ اے اللہ، تو ہمارا ولی ہے۔ اے اللہ، ہم تجھ سے عفو بخشش طلب کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمارے معاملے کو آسان فرما اور ہمیں ایسے اعمال کی توفیق دے جس سے تو پسند کرے۔ اے اللہ، ہمارے والدین کو اور ان کے والدین کو بخش دے، ان کی آل اولاد کو بخش دے۔ اے اللہ، ہمیں شعبان برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان پہنچا دے۔ اے اللہ، امن و ایمان اور سلامتی کے ساتھ ہے اللہ تو ہمیں اے اللہ ہمیں نماز، صیام اور قرأت قرآن کی توفیق عطا فرما۔
اے اللہ ہمیں صحت اور سلامتی کے ساتھ رمضان میں پہنچا، اور اس حال میں رمضان ہم پہ گزرے کہ ہم صحت و سلامتی کے ساتھ تیری عبادت کریں اے حی و قیوم۔ اے اللہ بارڈر پہ جو ہمارے فوجی بھائی ہمارے ملک کی حفاظت کر رہے ہیں، اے اللہ ان کی تو مدد فرما۔ اے اللہ حفاظت کرنے والے ان سپاہیوں کو کہ جو اے اللہ گھائل ہیں، اے اللہ ان کو تو شفا دے اے ذوالجلال والاکرام۔ اے اللہ ہمارے نیک اعمال کو تو قبول فرما، اس لیے کہ تو یہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تب علینا انک انت الغفور الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔